खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं आज की सारी प्रस्तुति के लिए, यहाँ पर जमा होने के लिए, हमारी दरख्वास्तें इल्तिजाएं खुदा के सामने रखने के लिए, क्योंकि वही सच्चा ज़िंदा खुदावंद है जिसके आगे हम अपने इल्तिजाएं दरख्वास्तें रखते हैं। वही इज़्ज़त, अज़मत और खशमत के लायक है, वही जो है तारीफ़ के लायक है। इसलिए आज सब जो आज इस घर में मौजूद हैं, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद के घर में आज का दिन आपको मुबारक कहता हूँ, क्योंकि ये दिन बड़ा ही मुबारक खाली का दिन होता है कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं। आइए हम सब खड़े होंगे, इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत, आज के विर्द को पढ़ेंगे हम। हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 4 बाब और उसके 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 21वीं आयत से। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुति करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करें। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। आज थोड़ी देर के लिए हम अपनी सारी तवज्जो खुदा के पाक कलाम को सीखने की तरफ लगाएंगे। इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? खुदा को सजदा करना, खुदा की इबादत करना, खुदा की प्रस्तुति करना, सिर्फ और सिर्फ इंसान का इस दुनिया में आने का यही मकसद है। आज की पहली तिलावत में खुदा बनी इस्राइल से यही मुतालबा करता है और वो उनके दुखों को देखता है, उनकी ग़ुलामी को देखता है और फिर मूसा को चुनता है ताकि ये मेरे लोगों को ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी से रहाई दें। और इस सारे वाक़ये को हम सब जानते हैं। बनी इस्राइल को वहाँ से निकालना खुदा का क्या मकसद है? ताकि वो मेरी इबादत करे। इसलिए खुदा बनी इस्राइल को वहाँ से निकालना चाहता था। और आज हमसे भी एक एक ज़िंदगी से खुदा ये मुतालबा करता है कि तुम लोग मेरी क्या करो? इबादत करो, प्रस्तुति करो। लेकिन एक फोर्स है, एक ताकत है, एक हस्ती है जो हमें इबादत करने से रोकती है, और वो है इब्लीस, वो है शैतान, वो है खुदा का दुश्मन और खुदा के लोगों का दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि हम क्या करें? इबादत करें। और आज की पहली तिलावत जो हमने की है इब्लीस की तरफ से, इबादत ना करने पर
4 مشورے ہیں. کیا ہے؟ 4 مشورے ہیں، 4 تجاویز ہیں جو وہ تب بھی فرعون کی صورت میں بنی اسرائیل کے سامنے رکھتا ہے اور آج بھی ہمارے سامنے بھی رکھتا ہے. یہ 4 تجاویز، یہ 4 مشورے کہہ لیں، یہ 4 باتیں کہہ لیں ابلیس کی طرف سے، جڑے سانو عبادت تو روک دے دیں. کیا کرتے ہیں؟ عبادت سے روکتے ہیں. موسیٰ اور اس کے ساتھ ہارون دونوں فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارے پاس پیغام یہ ہے کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ کیا کرے؟ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، قربانی گزرانے. لیکن فرعون لکھا ہے کہ وہ سخت دل ہو کر فرعون نے کہا کہ خدا کون ہے؟ خدا کی ہستی کیا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں؟ اور فرعون یہاں ابلیس کا کام کر رہا ہے. کس کا کام کر رہا ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا کام کر رہا ہے. اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جائیں اور خدا کی عبادت کریں. اور پہلی بات اس نے جو ان کے سامنے رکھی، پہلا مشورہ، پہلی تجاویز، وہ نہیں مانا. اور پھر خدا نے 10 آفتیں بھیجی. پھر اس نے بلایا فرعون کو اور موسیٰ کو بلایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، لیکن مصر سے باہر نہ جانا. کہاں نہ جانا؟ مصر سے باہر نہ جانا. عبادت کرو تم، لیکن مصر کے اندر ہی رہنا. آج ابلیس بھی ہمیں یہ کہتا ہے عبادت کرو، گرجے جاؤ، کلام پڑھو، دعا کرو، لیکن رہنا میری غلامی کے اندر ہے، میری ٹیریٹری کے اندر رہنا ہے. میں نے جو جال بچھایا ہے اس کے اندر رہنا ہے. ابلیس کبھی بھی دعا کرنے سے نہیں روکے گا، لیکن مشورہ ضرور دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، دعا بھی کر لو، عبادت بھی کر لو، ہدیے بھی دے لو، لیکن رہنا کہاں پر ہے؟ میرے قبضے میں، میری غلامی میں. مصر، اس لیے آج کلیسیا کے اندر، ہمارے اندر مصر بھرا پڑا ہے. ہم رہنا اس کے ہی نیچے رہنا چاہتے ہیں، اس کی ہی تابع داری میں رہنا چاہتے ہیں، دور نہیں جانا چاہتے. خدا نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا کر عبادت کرنی ہے؟ آج کی پہلی تلاوت اگر کسی نے غور سے سنی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 3 ماہ کی منزل تک جانا، 3 دن کی منزل تک جانا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ قربانی چڑھانا، وہاں پر جا کر عبادت کرنا. لیکن کیا موسیٰ نے فرعون کی یہ بات مان لی؟ نہیں مانی. اس نے کہا نہیں، ہم تیرا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، بلکہ جیسا خدا نے کہا ہے ہم ویسا کریں گے. فرعون جانے نہیں دے رہا تاکہ لوگ خداوند کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. پہلا مشورہ دیتا ہے، اور پہلا مشورہ کیے یاد ہونا چاہیے. پہلا مشورہ کیے شیطان دا، عبادت کرو ٹھیک ہے، لیکن رہو مصر کے اندر ہی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. اس لیے ابلیس بھی ہمیں ایسے مشورے دیتا ہے، رہو غلامی میں، میرے ساتھ ساتھ رہو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، لیکن زیادہ دور مت جانا، رہو میرے آس پاس ہی رہو، میرے قریب رہو. اس لیے میرے عزیزو بڑا دھیان سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ابلیس ہمیں کیا کہتا ہے. عبادت کرو لیکن مصر سے باہر نہ جاؤ. اور میرے عزیزو دوسری بات جو ابلیس اور فرعون ان کے سامنے رکھتا ہے، جیسے جیسے آفتیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے فرعون دکھی ہوتا گیا، پریشان ہوتا گیا، ڈر اسے آتا گیا، اور وہ موسیٰ کو بلا کر، ہارون کو بلا کر پھر کہتا کہ میں تم کو جانے دوں گا. اب دیکھیں ابلیس کا کام کیا ہے.
اب کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا، تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں عبادت کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا۔ کیا کہتا ہے کہ بہت دور، خدا سے زیادہ دور نہ جاؤ، خدا میں بڑھنے میں نہیں دوں گا، خدا میں چلنے نہیں دوں گا، دن رات خدا کی عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ اتوار دے اتوار کر لینا۔ ابھی پچھلے اتوار تو گئے تھے، آج پھر آپ چرچ جاؤ گے، آج پھر عبادت کرو گے، آج پھر دعا میں جھکو گے، اس لیے زیادہ دور نہ جاؤ۔ اور آج ابلیس میرے اور آپ کے سامنے بھی یہ باتیں رکھتا ہے، خدا سے زیادہ دور نہ جانا۔ اکثر ہم جب توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ یافتہ ہوتے ہیں، ایک دو دن ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس من میں ڈال دیتا ہے، ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ خدا میں زیادہ دور نہ جانا، ابھی کل عبادت کی ہے، تبدیلی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابلیس جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم بچائے جائیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہوں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا میں زیادہ آگے بڑھ جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کریں، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے دور رکھتا ہے۔ کاردیاں مسئلے سے، بچوں کے کاموں میں، اور بڑے معاملات پیٹ اور کھانے کے کاموں میں، وہ کئی طرح سے مصروف رکھتا ہے تاکہ ہم خدا میں زیادہ ودیے ہی نہ، خدا میں چلے ہی نہ، خدا میں پختہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا دور جاؤ اور آپ کو کیا ہے، وہ مصر یاد آئے، اس کی باتیں یاد آئیں، مصر تمہارے اندر سے دور نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے زیادہ دور نہیں، تھوڑا نال ہی تھوڑا جا چلے جا۔ لیکن موسیٰ پھر ریجیکٹ کرتا ہے، موسیٰ اور ہارون پھر خدا کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے خداوند نے کتنی منزل تک، 3 دن کی منزل تک جانے کا۔ اور میرے عزیزو، اور کیا بات ہے، تیجا مشورہ پھر وہ بلاتا ہے، موسیٰ کو بلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے موسیٰ تم اور تیری قوم جاؤ، خدا کی عبادت کرو، لیکن کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤ، مرد ہی مرد چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور مرد ہی مرد چلے جاؤ۔ ابلیس آج بھی ہمارے پورے خاندان کو خدا کے قریب نہیں لانا چاہتا۔ اپنے امتحان کر لو، گھر دا کوئی نہ کوئی جی ضرور کر رہا ہے، پورا خاندان نہیں ہے۔ ابلیس کیا کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے کہ بچے گھر میں چھوڑ آؤ اور تم مرد مرد جا کر خدا کی عبادت کرو۔ وہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خاندانی طور پر خدا کے حضور میں بیٹھیں، خاندانی طور پر خدا کی عبادت کریں۔ میرے عزیزو، میں اکثر کہتا ہوں، کسی سے میں نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا گھر کلا سی۔ کیا تھا؟ گھر اکیلا تھا، اس لیے گھر بھی رہنا ایک دا ضروری ہے نا۔ لیکن جدو شادی بیاہ ہوتا ہے تو گھر کلا نہیں ہوندا، پھر ایک ایک کمرے نو تالا لایا جاتا ہے، تالے ہے نہیں۔ لیکن جب خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے جانا ہے تو گھر کلا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو اس خدا سے ملانا بڑا ضروری ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، بیٹے، اے میرے بیٹے سلیمان، میرے خدا کو پہچان، میرے خدا کو پہچان۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بما اپنے خاندان کے، بما اپنے بچوں کے، ان کو خدا سے ملوائیں، ان کو خدا سے متعارف کروائیں۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مرد ہی مرد آ جائے، اور کئی دفعہ تو چرچ میں مرد بھی نہیں ہوتے، الٹ کام ہوتا ہے، خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے ماں باپ کو بچوں کو ساتھ لے کر آنا خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے۔
آخری بات، آخری مشورہ جو فرعون موسیٰ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ خداوند کی عبادت کرو فقط، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو چھوڑ جاؤ اور بال بچے کو بھی لے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے بیوی کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، لیکن کی چھٹ جاؤ؟ اپنا مال، اپنے مویشی، اپنے مال ڈنگر جڑا ہے، یعنی اپنا دل ہی اتنے چھٹ جاؤ۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا اپنا دل یہاں پر چھوڑ جاؤ، کہ پیچھے آن گے تے سی نا اپنے مال ڈنگر راستے۔ اس لیے یاد رکھیں آخری چال تھی یہ اس کی کہ یہ چلے جائیں لیکن ان کا مال یہاں پر رہے، ان کا پیسہ یہاں پر رہے، ان کا گھر سامان۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اگر ہم خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ بڑے دعا گو ہیں، بعض لوگ کلام کو پڑھتے ہیں، کوئی عبادت نہیں چھوڑتے، ٹی وی پر بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ مہربان نہیں ہیں، لیکن وہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا دل کسی غریب کو دیکھ کر دھڑکتا نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اتاولے نہیں ہوتے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب کچھ، مال، پیسہ، گھر بار، سارا کچھ کس کا ہے اور کس کا دیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے عبادت میں جب بھی آئیں شکر گزار دل سے آئیں اور کہیں کہ خداوند میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا آیا، نہ تو خدا کے گھر کی سپورٹ کی جاتی ہے اور نہ خدا کے خادم کی سپورٹ کی جاتی ہے، بلکہ الٹا باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ خادم لوگ، پادری لوگ جو ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، بس چندہ لینا آئے ہیں، آج تو چندہ لینے آئے، پادری صاحب پھر آگے نکال۔ لیکن دو باتیں یاد رکھنی ہیں، عبادت بھی اور مہربانی بھی، نذرانہ بھی، شکر گزاریاں بھی۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ نہیں، ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ہماری سوختنی قربانیوں کے لیے اور شکر گزاری کی قربانیوں کے لیے ہمیں ہمارے جانوروں کی اور ہمیں ہمارے ان مویشیوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم سب جائیں گے۔ اس نے ریجیکٹ کیا، اس نے نہ کہا۔ اس لیے چار جو ہیں مشورے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی میں ابلیس دیتا ہے، چار مشورے ہیں کہ خدا کے ساتھ مسیح کی محبت میں، مسیح کے بے قائم رہنے میں زیادہ دور نہ جانا۔ لیکن موسیٰ انکار کرتا ہے، موسیٰ انکار کرتا ہے، گو کہ اس کی سپیچ بہتر نہیں تھی لیکن اس کے پاس میسج کلیئر تھا، اس کے پاس میسج جو تھا وہ صاف تھا کہ جو خدا نے اسے کام دیا ہے کہ پوری قوم کو لے کر میں نے تیری عبادت کے لیے نکلنا ہے، میں نے تیری پرستش کے لیے نکلنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جاگ کر رہیں، بیدار رہیں، تاکہ ابلیس ہمیں یہ مشورے نہ دے، ہمیں یہ مشورے نہ دے اور اس کے مشوروں میں ہم روز بروز جو ہیں اس کے مشورے مانتے نہ جائیں، اس کی تجاویز مانتے نہ جائیں۔ پھر کہتے ہیں کار سے برکت نہیں، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر جانا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بیماری ہے گھر کے اندر، کیونکہ ہم تو ابلیس کے مشوروں میں چلتے آ رہے ہیں۔ وہ جیسے مشورے دیتا ہے ہم دن بدن گھستے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں موسیٰ کی طرح، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح، ہمیں اس کے لوگوں کی طرح خدا کی بات ماننی ہے، خدا کی بات۔ خدا کا بندہ پطرس رسول اعمال کی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم خدا کی مانیں نہ کہ آدمیوں کی۔ کس کی مانیں؟ ہم خدا کی مانیں نہ کہ آدمیوں کی۔ اس لیے جب بھی ابلیس مشورہ دے، ہمیں قوت اس کو ریجیکٹ کرنے کی، اس کو نہ کرنے کی تب ہی آئے گی جب ہم مقدسوں کی رفاقت میں رہیں گے، جب ہم خدا کے قریب رہیں گے، جب ہم مسیح کو پہن لیں گے،
تب ہمیں اس کے ساتھ رزسٹ کرنے کی، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت آتی جائے گی اور نہ کرنے کی ہمت آتی جائے گی۔ خداوند مجھے اور آپ کو فضل بخشے تاکہ ہم ابلیس کے سارے کاموں کو، سارے مشوروں کو، ساری تجاویز کو نہ کرنے کی قوت ہمیں خدا بخشے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔